मेरा नाम अनाबिया है। मैंने एक अमीर घराने में आँख खोली। हम दो भाई और दो बहनें हैं। मेरे वालिद साहब बिजनेसमैन थे। दोनों भाई अब्बू के साथ कारोबार में हाथ बटाते थे। मैं अपनी सब बहन भाइयों से छोटी हूँ और बहुत लाडली भी थी। कुदरत ने हम सबको खूब हुस्न से नवाजा। यूं कह ले हुस्न और खूबसूरती हमारे खानदान की मिरास है। हम में से किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। सब बहन भाइयों की वाजिबी सी यानी मामूली सी तालीम थी। चूंकि घर में दौलत की रेल पेल थी तो सबकी यही सोच थी कि हमें कौन सा नौकरियां करनी हैं। जैसे जैसे बहन भाई जवान होते गए वालिदैन ने बारी बारी सबको शादी के बंधन में बांध दिया। मैंने मैट्रिक के बाद मजीद पढ़ने से इनकार कर दिया था। मैं शुरू ही से रोमांटिक लड़की हूँ। मेरी उम्र जब 19 साल हुई तो एक इंतहाई अमीर फैमिली से मेरा रिश्ता आया। लड़के की उम्र 25 साल थी। वो बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन था। चूंकि शरीफ और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खानदान से था तो फौरन चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हुआ और मेरी शादी हो गई। मैंने अपने शोहर मुजम्मिल को शादी की पहली रात पहली मर्तबा देखा। मुजम्मिल एक जिम्मेदार इंतहाई सुलझे हुए संजीदा इंसान थे। मुजम्मिल ने पहली रात मुझे दिलो जान से पसंद किया और इस शादी को अपनी खुशकिस्मती करार दिया। मुजम्मिल सच में बहुत अच्छे थे। मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे मगर मेरे आइडियल के बरक्स थे। शादी के बाद दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। अब मैं मुजम्मिल के साथ जिस घर में भी जाती मेरी बहुत तारीफ की जाती कि इतनी खूबसूरत हूँ, मगर ये तारीफ मुजम्मिल के मुंह से सुनना चाहती थी मैं। और मेरी ये शदीद ख्वाहिश थी कि मुजम्मिल मुझे महबूबा बनाकर रखे, मुझसे रोमांस करे, सुबह और शाम मेरे हुस्न की तारीफ करें। मगर मुजम्मिल ऐसा नहीं करते। दावतों का सिलसिला खत्म हुआ तो हम हनीमून के लिए दुबई घूमे फिरे। मुजम्मिल मुझे बिन मांगे हजारों रुपए देते। मुझे शॉपिंग करने और कहीं आने जाने की मुकम्मल आज़ादी थी। मैंने नए फैशन के लिए महंगे कीमती मलबूसात और दीगर बहुत सी चीज़ें अपनी पसंद की खरीदी। मुझ पर कोई रोक टोक नहीं थी। सास ससुर बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे किसी बात पर नहीं टोका, बल्कि मुझे खुश देखकर उन्हें भी खुशी होती। मैं जो भी लिबास पहनती मुझ पर सज जाता। हर कोई मेरी हुस्न की मेरी पसंद की तारीफ करता, मगर मैं ये तारीफ अपने शोहर के मुंह से सुनना चाहती थी। मेरा जब दिल करता अपने मैके चली जाती और मुजम्मिल को फोन कर देती मुझे वापसी पर घर ले जाए। इन्हीं मामलात में 2 साल का अरसा बीत गया। अभी तक हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। एक खास बात यह थी कि जब से ब्याह के इस घर में आई थी तो मुजम्मिल का कारोबार बहुत बढ़ गया था। दिन ब दिन तरक्की करने लगा था। पहले की निस्बत बहुत फायदा होने लगा। मुजम्मिल मट्टी को हाथ डालते तो वो सोना बन जाने वाली मिसाल थी। मुजम्मिल अक्सर कहते हैं, अनाबिया तुम बहुत खुशकिस्मत हो। जब से इस घर में आई हो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई हो। तुम्हारे वजूद की बरकत से मेरा कारोबार खूब तरक्की कर रहा है। मुझ पर दिन रात दौलत बरस रही है। मुजम्मिल की ज़बान ये कहते हुए ना थकती थी, मगर मैं चाहती थी कि मुजम्मिल मुझसे इश्क लड़ाए, मेरे हुस्न की तारीफ में जमीन आसमान की मिसाल दे। मैं खूब बन संवर कर कीमती परफ्यूम बॉडी स्प्रे लगाकर मेकअप करके मुजम्मिल के आगे पीछे घूमती, दिलकश अदाएं दिखाती, मगर मुजम्मिल इतना ही कहते कि अनाबिया बहुत अच्छी लग रही हो। मुजम्मिल बहुत चाहने वाले इंसान थे, मगर उनके प्यार में वालहानापन की यानी जोश की कमी थी। मजीद कुछ अरसा गुजरा तो मेरे सास ससुर एक के बाद एक वफात पा गए। फिर मेरी ख्वाहिश पर मुजम्मिल ने एक महंगे और पोश इलाके में 2 कनाल का प्लाट लेकर बहुत आलीशान कोठी तामीर करवाई। जब हम नई कोठी में शिफ्ट हुए तो उसकी सेटिंग में नए फर्नीचर की खरीदारी, पर्दे वगैरह लगाने में मैं मसरूफ हो गई। कोठी के लोन की देखभाल के लिए माली था, सफाई के लिए मुलाजमा अलग थी, कपड़े धोने के लिए भी मुलाजमा अलग थी। एक 0 मीटर कीमती कार मुजम्मिल ने मेरे लिए खरीदी और मुझे ड्राइविंग सिखाई। मैं खुद ही कार लेकर शॉपिंग करने, घूमने फिरने निकल जाती। बेफिक्र की जिंदगी थी। हर तरह का ऐशो आराम हासिल था। टेलीफोन पर अम्मी से, बहनों से, भाइयों से लंबी लंबी बातें करती। शादी के 6 साल बाद अल्लाह ताला ने अपनी करम से 2 जुड़वा बच्चे नवाजे। एक बेटी और एक बेटा पैदा हुआ। फिर मैं बच्चों में मगन हो गई। मुजम्मिल का कारोबार दिन ब दिन फैल रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत मसरूफ रहने लगे। सुबह घर से निकलते और रात के वापस आते। मेरी अम्मी अब्बू भी वफात पा गए थे। एक भाई ने कारोबार दूसरे मुल्क शिफ्ट कर लिया और बहन भी अपने शोहर के साथ और बच्चों के साथ बैरून मुल्क सेटल हो गई। अब मेरा सिर्फ एक भाई पाकिस्तान रह गया था। बच्चे बड़े होने लगे तो उनको महंगे स्कूल में दाखिल करवा दिया। सुबह मुजम्मिल बच्चों को स्कूल छोड़ देते, फिर वापस आकर नाश्ता करते और तैयार होकर अपने ऑफिस चले जाते। थोड़ी देर बाद मुलाजमाएं आ जाती। 2 घंटे में सब काम निपटा कर चली जाती। 2 बजे बच्चों को छुट्टी होती तो मैं खुद उन्हें कार में जाकर ले आती। मुजम्मिल को घर वापसी में बहुत देर हो जाती और वो रात को 10 बजे घर आते।
کھانا کھا کر سو جاتے، بچے اپنا ہوم ورک کرتے، اپنے کمرے میں سو جاتے تھے، جبکہ میں شدید بوریت اور تنہائی کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ بوریت کا حل یہ نکالا کہ اپنی پچھلی زندگی میں جو کام میں کرتی آئی تھی اس طرف پھر سے لوٹ آئی۔ اجاگر ہو گیا تھا ایک بار پھر میرا شوق، اور وہ شوق تھا فلمیں دیکھنے کا۔ مزمل کے آنے تک میں مختلف فلمیں دیکھتی، اب یہ میرا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے غیر اخلاقی انگلش فلمیں دیکھنا شروع کر دی۔ ایسی اخلاق سے گری ہوئی شرمناک غیر اخلاقی موویز دیکھنے کی مجھے ایسی عادت پڑی کہ میں چھپ چھپ کر 7 سے 10 کلومیٹر دور واقع ایک علاقے میں سی ڈی شاپ سے شام کو سی ڈی لینے جاتی تھی۔ دکاندار مجھ سے ڈبل پیسے وصول کرتا تھا، جتنے پیسے مانگتا میں پیسے دے کر خرید لیتی۔ اپنے آپ کو مکمل چھپا کر جاتی تھی کہ کوئی مجھے نہیں پہچانے، اور ایسا میں احتیاط کرتی تھی۔ اب ایسی گندی فلموں میں سکون اور خوشی کی تلاش میں لگ گئی تھی، مگر سکون کے بجائے دن بدن میری طلب بڑھتی جاتی۔ کچھ دن بعد ایان کی سالگرہ تھی تو 2 دن تیاری میں مصروف رہی، اور اتفاق سے سالگرہ والے دن اتوار تھا۔ مزمل نے پورے دن آفس سے چھٹی کی، شام کا فنکشن تھا، مہمان آنا شروع ہو گئے۔ مزمل نے اپنے ایک کزن انور کو، جو کہ سرکاری ملازم تھا، حال ہی میں دوسرے شہر سے ٹرانسفر ہو کر ہمارے شہر آیا تھا، بما فیملی مدعو کیا۔ انور اپنی بیوی اور بیٹے حسن کو لے کر آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی حسن کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ ہو بہو میرا تراشا ہوا آئیڈیل تھا، گورا چٹا، انتہائی خوبصورت، جس کے چہرے پر بلا کی معصومیت بھی تھی اور شوخی بھی۔ بہترین ڈریسنگ میں وہ پہلی نظر میں میرے دل میں اتر گیا۔ اس نے مجھے آنٹی کہہ کر سلام کیا، اور میں نے وعلیکم السلام کہہ کر پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حسن، جس کی عمر 16 سال تھی، میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ وہ انور کی واحد اکلوتی اولاد تھی، انتہائی لائق اور ذہین، پڑھائی میں تیز اسٹوڈنٹ تھا، نرسری سے 9ویں تک پوزیشن ہولڈر تھا، اب 10ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ اس کے سالانہ بورڈ کا امتحان قریب تھا۔ جب سالگرہ کا فنکشن ختم ہوا تو میں نے انور اور ناصرہ کو رات کے کھانے کے لیے روک لیا، ناصرہ سے دوستی کر لی۔ حسن بہت ہنسمکھ اور چنچل لڑکا تھا، وہ میرے دونوں بچوں سے گھل مل گیا۔ اب میں ہر دوسرے تیسرے دن حسن کو دیکھنے کی خاطر ناصرہ کے پاس جانے لگی، کافی دیر وہاں بیٹھی رہتی۔ وہ میری بہت پکی دوست بن گئی، بہت اچھی اخلاق والی تھی، بہت شائستہ عورت، میری بہت عزت کرتی۔ انور اور ناصرہ اپنے بیٹے حسن پر بہت توجہ دیتے اور اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ میرے کہنے بلکہ میرے شدید اصرار پر حسن کبھی کبھار تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر آ جاتا، مگر جلدی واپس چلا جاتا کیونکہ اس کے امتحان بہت قریب تھے۔ پھر وہ اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ جب اس کے امتحان ختم ہو گئے تو مزمل اور میں حسن اور اس کے والدین کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے دوسرے شہر گئے۔ اب حسن روزانہ شام کو ہمارے گھر آ جاتا، پھر سب مل کر خوب کھیلتے، خوب شور مچاتے اور بہت خوش ہوتے۔ پھر میں ان کو کار میں بٹھا کر گھمانے کے لیے لے جاتی، ہم آئس کریم کھاتے، پھر مہنگے ہوٹل سے کھانا کھا کر حسن کو اسے گھر چھوڑنے جاتی تھی۔ میں تھوڑی دیر ناصرہ کے پاس بیٹھتی، پھر بچوں کو لے کر گھر واپس آ جاتی۔ بچے آتے ہی اپنے کمروں میں سو جاتے اور میں مزمل کے آنے تک مووی دیکھتی رہتی۔ اب مووی دیکھتے ہوئے حسن کے سراپے کے بارے میں سوچتی تھی، کتنا خوبصورت، کتنا ہینڈسم ہے وہ، بالکل میرے ہیرو کی طرح، خیالی ہیرو کی طرح۔ مزمل پر تو مجھے اس طرح کبھی محبت آئی ہی نہیں، میں تو اس بچے کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ حسن بہت مزے مزے کی باتیں کرتا تھا، لطیفے سناتا، نئی نئی شرارتیں کرتا۔ میں خوب ہنستی، حسن کے ساتھ کنواری لڑکیوں جیسی حرکتیں کرتی، اس کے ساتھ خوب مذاق کرتی تو وہ کہتا ہے، آنٹی آپ بہت نٹکھٹ ہیں، آپ اتنے اسمارٹ اور فٹ ہیں، کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ آپ شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہیں۔ تو اس پر میں جان بوجھ کر کہتی کہ مذاق اچھا کر لیتے ہو، تو حسن کہتا، نہیں آنٹی آپ تو بہت خوبصورت ہیں، فلمی ہیروئن کی طرح لگتی ہیں آپ۔ حسن کے منہ سے اپنی تعریف بہت اچھی لگتی تھی۔ میں کہتی، حسن تمہارے مزمل انکل کو تو میں ذرا بھی اچھی نہیں لگتی، تو وہ کہتا ہے، آنٹی انکل تو بہت بدذوق ہیں، بہت ہی بور ہیں، آپ تو سچ مچ بہت پیاری ہیں، جاپانی گڑیا لگتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ حسن معصومیت اور بھولے پن سے کہتا۔ حسن کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے بہت سکون ملتا، وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا۔ حسن کے لیے مزے مزے کے میں کھانے بناتی تھی، وہ کھانوں کی فرمائش اب مجھ سے کرنے لگا تھا، وہ مجھے ماں سمجھ رہا تھا اور میں اس کو کچھ اور۔ وہ میرے کھانوں کی دل کھول کر تعریف کرتا، جسے میں سن کر نہال ہو جاتی اور پیار سے اس کو دیکھتی۔ وہ لاڈ سے میرے ہاتھ چوم لیتا تو میری روح اسے سرشار ہو جاتی۔ ایک دن میں نئی سی ڈی لے کر آئی جس میں ایک جوان 17 سال کا لڑکا اور میری ہم عمر آنٹی کی فلم تھی۔ میں نے وہ شرمناک مووی رات کو دیکھی تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے اس آنٹی کی جگہ اپنے آپ کو اور اس لڑکی کی جگہ حسن کو محسوس کیا۔ رات کے 12 بجے مزمل گھر پر آئے اور آتے ہی سو گئے، انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔
کیسا شوہر ہے یہ، اس کو اپنی بیوی کے جذبات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کیسے میں اس سے کہوں کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ ساری رات انگاروں پر میں لوٹتی رہی، بہت تشنگی محسوس کی۔ اگلے دن جب مزمل اپنے آفس اور بچے اسکول چلے گئے تو ناشتے کے بعد میں نے ملازمے کو چھٹی دی۔ ضروری کام سے باہر جا رہی تھی، یہ کہہ کر میں نہا دھو کر خوب بن سنور کر تیار ہوئی اور کار لے کر سیدھی حسن کے گھر چلی گئی۔ ناصرہ سے کہا تو وہ بہت مصروف تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بازار میں کام ہے، میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کپڑے دھو رہی ہوں، نہیں جا سکتی ہوں، تم حسن کو ساتھ لے جاؤ۔ اور یہی میں چاہتی تھی۔ ناصرہ نے حسن سے کہا بیٹا تم آنٹی کے ساتھ چلے جاؤ۔ حسن نے کپڑے بدلے اور میں اسے ساتھ لے کر بازار آ گئی۔ چیزیں تو مجھے کچھ خریدنی نہیں تھی، بس ایسے ہی چھوٹی موٹی چیزیں خریدی اور حسن کو کپڑے دلائے 12 بجے گھر آ گئی۔ حسن کو لاؤنج میں بٹھایا اور میں نے جان بوجھ کر خود وہ لڑکی اور آنٹی والی شرمناک مووی سی ڈی لگائی۔ ریموٹ کنٹرول ٹیبل پر پڑا تھا تو حسن نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ فلم چلنے لگی۔ اس میں پہلے 5 سے 7 منٹ کا سین نارمل تھا جس میں لڑکا اور آنٹی باتیں کرتے ہیں۔ جب ان کی شرمناک حرکتیں شروع ہونے لگی تو میں جان بوجھ کر اٹھ گئی اور حسن سے کہا میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، اور اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے حسن نے وہ سارے مناظر دیکھے ہوں گے۔ میں 20 منٹ کے بعد چائے کا کپ لے کر آئی تو اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ بچہ خاصا ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ میں نے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ اس کی انگلیوں سے ٹچ کیا اور اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے آدھا کپ چائے کا پی کر میز پر رکھ دی۔ اس کی بچائی ہوئی چائے میں نے پی لی اور مخمور نگاہوں سے، میٹھی مسکراہٹ سے، نشے میں چور بڑے لگاؤ سے اس کو دیکھنے لگی۔ پھر صوفے کی پوچھتے ٹیک لگا کر اپنا سر دبانے لگی۔ تو حسن نے پوچھا آنٹی کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا سر میں درد ہے۔ اس نے کہا میں دبا دوں؟ تو میں نے کہا ہاں حسن۔ یہ کہہ کر مجھے اپنے قریب کیا اور میں لیٹ گئی، اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا تو وہ ہولے ہولے میرا سر دبانے لگا۔ مجھ پر نشے کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ حسن نے کہا آنٹی اگر زیادہ درد ہے تو کوئی دوا کھا لیں۔ میں نے کہا میری میڈیسن تم ہو، جس پر وہ حیرانگی سے بولا کیا مطلب؟ میں نے کہا تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، تم دباتے رہو، مجھے آرام اور سکون مل رہا ہے، کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ روم میں لے کر آئی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گیا اور میں نے روم بند کر دیا۔ جب 1 گھنٹے کے بعد ہم دونوں کمرے سے باہر آئے تو حسن اپنا بچپن، لڑکپن، بھولاپن اور معصومیت کھو چکا تھا، اور 1 گھنٹے میں میری پُر لطف قربت نے اسے لڑکے سے مرد بنا دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، جیسے بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہو۔ مجھے تسکین ملی اور پیاس بجھی۔ ادھر حسن بھی زندگی میں پہلی مرتبہ ایک انتہائی حسین، خوبصورت جوان عورت کے ساتھ لمس سے آشنا ہوا تھا۔ اس پر بھی سرشاری کی کیفیت طاری تھی۔ بس پھر کیا ہوا؟ حسن بلا ناغہ روزانہ آ جاتا اور پھر ہم دونوں کمرے میں بند ہو کر نازیباً حرکت کرتے۔ میرے اس بچے کے ساتھ یعنی اس جوان لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو گئے تھے۔ کچھ دن اور گزرے تو مزمل کو 20 دن کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا۔ وہ اگلے روز چلے گئے۔ میں نے ناصرہ سے کہا کہ رات کو حسن کو ہمارے گھر بھیج دیا کرو، اکیلے ڈر لگتا ہے تو وہ بچوں کے ساتھ سو جایا کرے گا۔ اس طرح وہ 20 راتیں میں نے حسن کے ساتھ اس کمرے میں اس طرح گزاری جیسے وہ میرا شوہر ہو۔ میں اس قدر ذلت کی گہرائی میں گر چکی تھی کہ سب کے سامنے اسے حسن بیٹا کہہ کر پکارتی اور تنہائی میں میری جان شہزادہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتی، اور آنٹی سے اس کی محبوبہ بن کر میں نے ایک طرف اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی اور اپنی عزت پامال کر دی تھی، اور دوسری طرف ایک معصوم لڑکے کے کردار کو داغدار کر کے اپنی اور اس کی آخرت خراب کر رہی تھی، دنیا والوں کی نظروں میں دھول جھونک رہی تھی۔ ناصرہ اپنے لگتے جگر حسن کو میرا بیٹا سمجھتے تھے۔ وہ اعتماد کر کے میرے گھر بھیجتے تھے اور میں ان کے اعتماد کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ 20 دن لندن میں گزار کر مزمل آ گئے۔ میرے لیے بہت سے قیمتی سامان، بہت سے تحفے لے کر آئے اور اپنی محبتیں مجھ پر نچھاور کی، پر اب مجھے ان کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں ان کی بیوی کب تھی؟ میں تو اپنا جسم کسی اور کو دیکھ چکی تھی، ناجائز رشتہ کسی اور مرد کے ساتھ تھا۔ کچھ دن بعد حسن کا میٹرک کا رزلٹ آ گیا۔ اس نے بورڈ میں 2nd پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس کی شاندار کامیابی کی مبارکباد دینے میں انور اور ناصرہ کے گھر آ گئی، ان کو مبارکباد دی، بہت سے قیمتی تحفے دیے اور ساتھ ساتھ میں نے 1,00,000 روپے کیش بھی دیا کہ اپنی موٹر سائیکل پسند کی تم خرید لو۔ اس کے والدین نے بہت احتجاج کیا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے بے شرمی اور لڑائی سے کہا کہ خالہ اور بھانجے کا آپسی معاملہ ہے،
کیا اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ تو میرے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ قبول کرنا پڑا ان کو۔ بیچارے دل میں یہ سوچ رہی تھی، شاید میں حسن کو اپنا داماد بنانے کا ارادہ رکھتی ہوں جو اتنا کچھ کر رہی ہوں، یعنی اپنی بیٹی کا شوہر۔ وہاں تو وہ میرا شوہر بے نام شوہر بنا ہوا تھا، صرف نکاح نہیں ہوا تھا، باقی تو سارے تعلقات تھے۔ پھر میں نے پوری فیملی کو گھر بلا کر شاندار دعوت دی۔ پھر حسن کا میڈیکل کا داخلہ ایک بہت بڑے کالج میں ہو گیا۔ اس نے کالج آنا جانا شروع کر دیا اسی بائک پر جو میں نے اسے دلائی تھی۔ ہم پچھلے 1.5-2 مہینوں سے شیطانی کام مسلسل کر رہے تھے۔ جہاں میری ہیوس پوری ہو رہی تھی وہیں حسن کو اس کا خوب چسکا پڑ گیا تھا۔ اب اس کا میرے بغیر دل نہیں لگتا تھا، وہ میری قربت کا عادی ہو گیا تھا۔ اب جیسے ہی اس کا پیریڈ خالی ہوتا وہ سیدھا میرے پاس آ جاتا اور ہم بیڈ روم میں بند ہو جاتے۔ کئی دفعہ وہ کالج جانے کی بجائے سیدھا میری طرف آ جاتا اور چھٹی کے وقت واپس لوٹ جاتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آہستہ آہستہ پڑھائی سے غافل ہوتا گیا اور میں اس کو ہزاروں روپے دیتی، موٹر بائک کا پیٹرول فل کروا دیتی۔ وہ سارا دن آوارہ گردی کرتا۔ انہی آواروں کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا رزلٹ بہت ہی برا آیا اور اس کا میڈیکل میں داخلہ نہیں ہو سکا۔ اس کے ماں باپ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ناصرہ رو رہی تھی کیونکہ وہ ان کی امیدوں کا واحد مرکز تھا، مگر اس نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ حسن کے والدین اور کالج سے ٹیچر بہت پریشان تھے، کہہ رہے تھے کہ اتنا ذہین اسٹوڈنٹ اور پوزیشن ہولڈر ایک دم اتنا نیچے کیسے آ گیا، اتنا خراب رزلٹ۔ حسن میرے دیے ہوئے ہزاروں روپیوں سے خوب عیاشی کرتا۔ اس کے دوست پوچھتے کہ تمہارا باپ تو ایک چھوٹا سا سرکاری ملازم ہے، تو تم یہ شاندار بائک لے کر اور اتنے ڈھیر سارے پیسے لے کر کہاں سے آتے ہو؟ تو وہ مزے لے کر میرے اور اپنے تعلقات کا ذکر خوب مرچ مسالہ لگا کر کرتا کہ آنٹیاں نابیہ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ ہزاروں روپے مجھے روزانہ دیتی ہیں۔ جب انور نے کالج جا کر تحقیق کی اور اپنے طور پر حسن کے دوستوں سے الگ الگ جا کر بہت پیار اور رازداری سے ملے تو اس کو تمام صورتحال کا پتہ چل گیا۔ دونوں میاں بیوی حیران اور پریشان تھے۔ میرے کالے کرتوتوں کی مکمل داستان سے وہ مکمل آشنا ہو گئے تھے۔ دونوں میاں بیوی انتہائی سمجھدار تھے۔ معاملہ فہم شور اور واویلا مچانے کے وہ خلاف تھے۔ انہوں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ میرا کچھ بگڑتا یا نہ بگڑتا مگر ان کا بیٹا ضرور بدنام ہو جاتا۔ انہوں نے خاموشی سے ہمارے ساتھ اپنے تعلقات میل جول ختم کر دیا۔ ناصرہ نے حسن کے آگے ہاتھ جوڑے اور روئی۔ اللہ کے واسطے دیے تو حسن سنبھل گیا۔ فوری طور پر گھر میں ٹیوٹر کا بندوبست کیا گیا، دوبارہ داخلہ بھجوایا گیا، موٹر سائیکل بھی بیچ دی اور ہر طرح سے اس کا پہرا دیا جانے لگا تاکہ وہ یکسوئی سے امتحان کی تیاری کرے۔ ادھر میری حالت یہ تھی کہ مجھے 2 سال سے کسی نشے کی طرح حسن کی لت پڑ گئی تھی۔ اب میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اپنی سعادت سے مجبور ہو کر میں نے مختلف جوان لڑکوں سے دوستیاں کرنا شروع کر دی۔ میں ہر لڑکے میں حسن کو تلاشتی مگر ان میں سے کسی میں مجھے حسن جیسی بات نظر نہیں آتی۔ میں اس میں کھوئی رہتی۔ انہی دنوں میری دوستی ایک نئی لڑکے کاشف سے ہوئی جو کہ کافی حد تک حسن سے ملتا جلتا تھا۔ ایک غریب گھرانے کا لڑکا، عمر 18 سال تھی، بے روزگار تھا۔ وہ روزانہ آ کر حسن کی کمی پوری کرتا۔ اس کا حسن جیسا انداز تھا، مجھے ہر لحاظ سے مطمئن کرتا تھا، جس کے بدلے میں اسے ہزاروں روپے دیتی، اس کی ہر فرمائش پوری کرتی۔ تو اس طرح میں اپنے خاوند کی کمائی دونوں ہاتھوں سے لٹا رہی تھی۔ میں اب جنسی مریضہ بن چکی تھی، اپنے دھن میں اتنا مگن تھی کہ اپنے بچوں سے مکمل غافل ہو گئی تھی۔ بچوں کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے، وہ اسکول سے کیسے ہیں، مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا۔ کوئی 2 سال پہلے مزمل نے اپنا کام کے لیے ملازم رکھا ہوا تھا اور اس کے لیے ایک نئی 0 میٹر موٹر سائیکل خرید کر اسے دے دی تھی کہ وہ جلدی جلدی بازار کے کام نپٹائے۔ 1 سال ملازمت کی، پھر وہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اس طرح پچھلے 1 سال سے وہ موٹر سائیکل ہماری گراج میں ایک کونے میں کھڑی تھی۔ ایک دن کاشف نے مجھے خوش کیا اور بہت ہی خوش کیا، تو میں نے وہ موٹر سائیکل اس کو تحفے میں دے دی، جسے پا کر وہ بہت خوش ہوا کہ خوبصورت جوان آنٹی کے جسم کے ساتھ ساتھ ہزاروں روپے اور مفت میں موٹر سائیکل بھی تو مل گئی ہے۔ اس کی تو موج ہو گئی۔ کوئی 1 ہفتے بعد اچانک مزمل نے مجھ سے پوچھا اس موٹر سائیکل کا کیا ہوا؟ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے۔ مزمل نے پوچھا کہ کس طرح چوری ہوئی اور مجھے کیوں نہیں بتایا، تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ ملازمہ ایک دن گیٹ کھلا چھوڑ کر چلی گئی تو اچانک ایک چور اندر گھس آیا اور موٹر سائیکل لے کر بھاگ گیا۔ میں نے بہت آواز دی مگر کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ میں نے اپنے طور پر مزمل کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ مزمل خاموش ہو گئے۔ اس وقت وہ کروڑ پتی بزنس مین تھے۔ ہمارے نزدیک اس 17,000 کی موٹر سائیکل کی اہمیت 70 روپے جتنی تھی۔ ہمارے لیے وہ بہت معمولی اور غیر اہم تھی۔ مزمل کے دل میں نہ جانے کیا بات آئی، انہوں نے اگلے روز پولیس اسٹیشن میں موٹر سائیکل کی FIR درج کرا دی۔ کیونکہ وہ موٹر بائک مزمل کے نام تھی تو ان کو یہ فکر تھی کہیں چور وہ موٹر سائیکل کسی واردات میں استعمال نہ کرے، اور ان دنوں چوری شدہ موٹر سائیکلوں میں
बम फिट करके धमाके भी किए जा रहे थे, तो उन्होंने किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए ऐसा काम किया। मेरी पकड़ के दिन थे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मोटरसाइकिल पर काशिफ को पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल समेत थाने ले गए, क्योंकि उनके मुताबिक काशिफ चोर था और चोरी शुदा मोटरसाइकिल समेत पकड़ा गया था। थानेदार ने फोन करके मुजम्मिल को पुलिस स्टेशन बुलाया तो उन्होंने वो मोटरसाइकिल पहचान ली। काशिफ नहीं मान रहा था कि उसने मोटरसाइकिल चोरी की है। पुलिस ने पूछा, अगर चोरी नहीं की तो उसके पास कैसे आई, जिस पर वो कुछ ना बोला। जब थानेदार ने रवायती तरीके से तफ्तीश की, यानी उसकी मार लगाई, उसके बाद 2 मिनट में उगल दिया कि ये मोटरसाइकिल मुजम्मिल की बेगम ने उसे तोहफे में दी है। और तोहफा क्यों, किस लिए दिया, काशिफ का क्या ताल्लुक है अनाबिया से। उसने सारी कहानी बक दी और मेरे काले करतूत, मेरी शर्मनाक हरकत मुजम्मिल के सामने आ गई। थानेदार ने काशिफ की बात की तस्दीक की। मेरा बयान और तफ्तीश के लिए मुजम्मिल और काशिफ के साथ हमारे घर आया। जब ये सूरत हाल मैंने देखी तो मेरे हाथ पांव फूल गए और रंग उड़ गया। मैंने इनकार किया, लेकिन वो भी तजुर्बाकार ऑफिसर था। सारे सूरत हाल समझ गया कि काशिफ सच बोल रहा है और मैं झूठ बोल रही हूँ। काशिफ ने बताया, अगर मैं चोर होता तो वो इस तरह आराम से मोटरसाइकिल पर घूम नहीं रहा होता। उसने ये भी बताया कि बेगम ने मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन बुक और मुजम्मिल के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी खुद दी थी। अपने नाम ट्रांसफर करवा लो। नौकरानी ने भी ये बयान दिया कि वो हमेशा जिम्मेदारी से गेट बंद करती है, कभी खुला नहीं छोड़ती। और उसने मजीद भी तस्दीक की कि काशिफ रोजाना बेगम साहिबा से मिलने आता था, मगर वो खामोश रहती थी और अपनी जुबान बंद रखी। मजीद ये हुआ कि उसने हसन की बात पर भी मुजम्मिल को बता दी कि 2 साल पहले वो आता रहा। ये सुनकर मुजम्मिल शदीद सदमे में आ गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और पुलिस वाले को दे दिलाकर मामला रफा दफा किया। फिर अनवर और नासरा से जाकर पूछा और ताल्लुकात खत्म करने की वजह भी, तो अनवर ने सारी बात बता दी और हसन वाला मामला भी मुजम्मिल को बता दिया। इसलिए खामोशी इख्तियार करके ताल्लुकात खत्म कर दिए। इतनी पुरानी दोस्ती खत्म कर दी कि अनाबिया के साथ साथ हसन की भी बदनामी ना हो। मुजम्मिल को जब मेरे तमाम काले करतूतों और शर्मनाक हरकतों का इल्म हुआ कि मेरे ताल्लुकात उनके दोस्त के बेटे के साथ और इतने मर्दों को मैंने अपने बिस्तर की जीनत बनाया, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और साथ साथ घर से लातादाद मूवीज की सीडी भी मिल गई। तो मुजम्मिल ने फिर तो मुझे खूब मारा। मार मार कर जब थक गए तो निढाल होकर सोफे पर गिर गए और फूट फूट कर रोने लगे। मैं उनके कदमों से लिपट गई, रो रो कर माफिया मांगने लगी। मुजम्मिल ने मुझे एक ठोकर से परे धकेल दिया और गुस्से से बोले, दफा हो जाओ बेगैरत औरत, तुमने मेरे प्यार और आज़ादी का सिला ये दिया, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और तुम्हें तलाक देता हूँ। मैंने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई, माफिया मांगी कि अब कभी ऐसा नहीं होगा, मगर मुजम्मिल ने मेरी एक नहीं सुनी। कहने लगे, तुमने मेरी इज्जत, वकार, एतमाद की धज्जियां उड़ा दी। तुम एक बेहया, बेशरम, इंतहाई घटिया और गिरी हुई औरत हो। अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये कहकर उन्होंने मुझे तलाक दे दी और जो कुछ यहाँ से लेना है ले जाओ अपने साथ। दोबारा कभी अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाना। मैं तुमसे शदीद कराहत और घिन महसूस कर रहा हूँ। इतनी नापाक औरत तुम, और हाँ, हमारी जिंदगी में कभी बच्चों से मिलने की कोशिश भी नहीं करना। मैं उनको तमाम घिनौने काम जो तुमने किए हैं, तुम्हारे गंदे किरदार का बताऊंगा। अब दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दफा हो जाओ। मैं रोती रही वहां से निकली और बोझल कदमों के साथ रक्शे पर बैठकर भाभी के घर पहुंची। जोर जोर से धारे मार मार कर रोने लगी। भाभी ने मुझे रोते देखकर परेशान होकर भाई को फोन कर दिया। मुझे मुजम्मिल ने तलाक दे दी है। ये सुनकर वो सन्नाटे में आ गए। मुझसे बार बार पूछते रहे तलाक क्यों दी, तो मैंने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं, मैं खामोश रही, बस रोती जा रही थी। फिर भाई मुजम्मिल से मिले। जब उनको सारी बात का इल्म हुआ तो वो सख्ते में आ गए। जब भाभी को ये बात पता चली कि तलाक की वजह और मेरी बदकिरदारी का इल्म उनको हुआ, तो मुझे अपने घर में रुकने से इनकार कर दिया और कहा कि कल को ये हमारे बच्चों पर भी बुरी नजर रखेगी और क्या पता हमारे बच्चों को भी खराब कर दे। ये सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, मेरी रूह जख्मी हो गई। मैं तो उनके बच्चों की फुप्पो थी, ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर मेरा किरदार जो सामने आ गया था उसके मुताबिक तो मैं उसे सलूक की मुस्तहिक थी। उसके मुताबिक तो मैं इसी सलूक की मुस्तहिक थी, क्योंकि मैंने अपने मुंह बोले रिश्ते की तकद्दुस को पामाल कर दिया था। मुंह बोली खाला थी मैं, और मैंने क्या किया उस रिश्ते के साथ। बहरहाल कुछ दिन भाई के घर में एक कमरे में पड़ी रही। भाभी मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने देती थी। मुलाजमा के जरिए खाना भिजवा देती, जिसको बड़ी मुश्किल से मैं खाती थी। फिर मेरे भाई ने एक इलाके में एक छोटा सा मकान खरीद कर मेरे नाम कर दिया और ज़रूरत का सामान भी डाल दिया। खुदा का शुक्र है ठोकर खाने से बच गई।
آخر میرا بھائی میرا خون تھا، اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، چنانچہ میں اس مکان میں شفٹ ہو گئی۔ اب میں دن رات روتی ہوں۔ مجھے اپنے گناہوں اور شدید شرمناک حرکتوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مگر بھابھی کے وہ الفاظ میرے کانوں میں شیشے کی طرح گھلتے چلے جاتے ہیں، جن کے مطابق کل کو میں ان کے بچوں کو بھی اسی کام میں ملبوس کر دوں گی، ان کے بچے کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لوں گی۔ میں اپنی نظروں میں خود گر چکی تھی۔ دل چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اگر خودکشی حرام نہیں ہوتی تو میں اب تک کر چکی ہوتی۔ اپنی جنت کو میں نے اپنے ہاتھوں برباد کیا۔ یہ مکان جس محلے میں واقع ہے، وہاں پر زیادہ امیر لوگ نہیں رہتے۔ یہ شکر ہے کسی کو میری ماضی کا علم نہیں۔ میں نے یہی مشہور کیا ہوا تھا کہ لاوارث بیوہ ہوں، اور ہاں، یہ بتانا بھول گئی کہ کاشف کے ساتھ ناجائز تعلقات کے نتیجے میں ایک ناجائز بچے نے اسی گھر میں جنم لیا۔ میرے اور کاشف کے ناجائز تعلقات کی نشانی بیٹے کی شکل میں میرے پاس ہے۔ اس کا نام ولید رکھا ہے اور اس کے بے فارم میں کاشف کا نام لکھوا دیا ہے۔ بھائی ہر مہینے اچھی خاصی رقم میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا ہے، اور میں مہینے بعد جا کر بینک سے لے کر آتی ہوں۔ محلے والوں کو یہی بتاتی ہوں کہ مرحوم خاوند کی پینشن ہے۔ تنہائی شدید کرب میں گزر رہا ہے۔ اپنوں کی صورت دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ کوئی مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ میرے بچے مجھے یاد آتے ہیں تو بہت روتی ہوں۔ ہاں، اب رونا ہی میرا مقدر ہے۔ تنہائی سے بچنے کے لیے اسکول جوائن کر لیا ہے۔ صحت بہت گر گئی ہے۔ جس حسن و جمال جس پر میں بہت فخر کرتی تھی، جس جسم پر میں اتنا اتراتی تھی، شوگر بلڈ پریشر کی مریضہ بن گئی۔ وہی جسم پھول گیا ہے، نظر کمزور ہو گئی ہے، میری روح بہت بے چین رہتی ہے۔ نماز روزہ تلاوت کرتی ہوں، رو رو کر گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، مگر رو کر سکون نہیں ملتا ہے۔ کیسے ملے گا؟ ولید کی پرورش کر رہی ہوں۔ اب یہی دعا ہے کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ یہ کسی غلط کام میں نہ پڑے جو اس کی ماں نے کیا ہے۔ وہ میرے بچوں کے آگے نہ آئے۔ میرے بچے اس شرمناک کام سے دور رہیں۔